Hello and welcome ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. मैं हूँ आज़ाद. तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल. A very warm welcome to the show. आज अपने इस बड़े ही स्पेशल शो के साथ, जिसमें आपने देखा है कि हमारा सेट भी चेंज हो चुका है, और इस शो में, ये स्पेशल शो सिर्फ कहने को नहीं है, इसमें बहुत कुछ चेंज होता है. आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आ जाएगी. जस्ट टू गिव यू अ प्रेमिस ऑफ द शो, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, क्योंकि शो रेगुलर नहीं है कि एक टॉपिक दिया और उस पर हम तमाम लोगों ने अपना इजहार ख्याल किया. आज का हमारा शो जो है उसका एक ख़ास मकसद है, और वो मकसद ये है कि हमने कुछ ना कुछ सीखना है आज. और इसका जो पैटर्न होगा वो बड़ा सिंपल होगा. इसमें एक आम आदमी और एक ख़ास आदमी है. आम आदमी जो कि अपनी सारी ज़िंदगी, जैसे मैं आम आदमी अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर देता है और सर्फ कर देता है अपना रास्ता ढूंढने में, और एक ख़ास आदमी जो खुदा की तरफ से दिए हुए इल्म की रोशनी में हमें रास्ता दिखाता है और उसमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है. सो आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और ख़ास आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बहुत ही ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, जिनको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. ये शो जो है ये आम इंटरव्यू की तरह नहीं होगा, जिसमें उनको कुछ सवाल दिए गए और आगे से उन्होंने जवाब दे दिए और उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया. ये एक छोटी सी काविश है, और इस काविश में हम बात करेंगे थियोलॉजी के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज दैट वी हैव, उसके बारे में, और उसके बाद जो हमारी ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं मुस्लिम उम्मा की या हमारी कम्युनिटी की, इसके बारे में हम बात करेंगे. इस दुआ के साथ हम ये शो शुरू करते हैं कि मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि हम दोनों आज जिस मकसद के लिए आपके पास बैठे हैं वो उसको हमारे पे आसान कर दे और हम वो मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें. आज के जो हमारे मेहमान हैं, कस्टमरी कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन वो वाकई किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं. जिन लोगों को फ़िल्मी दुनिया से लगाव होता है ना, वो शाहरुख़ ख़ान और आमिर ख़ान और सलमान ख़ान को जैसे फॉलो करते हैं, उनसे दिल लगी करते हैं, ऐसे जिन लोगों को रिलीजन से लगाव होता है और वो ऑथेंटिक और जो स्कॉलरली और ऑर्गेनिक जो हमारे यहाँ अमेरिका के लोग हैं वो भी, और वर्ल्ड वाइड जिन लोगों को गूगल करते हैं, तो मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा गूगल किया जाने वाला नाम जो है वो इनका है. उम्र में वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन इल्म व फ़ज़ल में और जो उनका एक्सप्रेशन है और बहुत सारे खुदा ने जो गिफ्ट्स दिए हैं वो मुझसे बहुत बेहतर हैं, और हम आज उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे. ये बाकमाल शख्सियत इसलिए हैं कि इनके रब ने जो एबिलिटीज़ दी हैं उनमें से एक एबिलिटी है एक्सप्रेशन की, और एक्सप्रेशन वो कमाल चीज़ है जो कि पैगम्बरों को मिला, लोगों को मिला, जो लोगों तक आसान ज़बान में रब का मैसेज पहुँचाते थे, और इतनी खूबसूरती से ये पिक्चर पेंट करते हैं कि आपको लगता है आप 1400-1450 साल पीछे चले गए और वो सब कुछ हो रहा है, और फिर उसको नए ज़माने में जो उसकी जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली, हमारे और आपके उस्ताद नुमान अली ख़ान. अच्छा फील कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. आपने बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया मुझे अपने तारुफ के साथ. कौन सी हस्ती बना दिया मुझे पता नहीं आपने. we're just having a normal conversation. ऐसी खुशी में आया था यहाँ पे. अच्छा सर जी, मुझे ये बताइए, हमारा एक सेगमेंट होता है माई लाइफ इन 5. उसमें 5 मिनट में आपकी पैदाइश से लेकर वहाँ तक जहाँ तक आप इस ट्रांजिशन में आए उस वक्त तक थोड़ा सा हमें बताइएगा, ताकि लोगों को आसानी हो आपको पहचानने में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरी पैदाइश जर्मनी की है. मेरे फादर पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज में थे, तो उनकी उस वक्त पोस्टिंग जर्मनी में थी, फॉर्मर ईस्ट बर्लिन. वहाँ मेरी बाजी की भी पैदाइश हुई है और मेरी छोटी सिबलिंग की भी वहीं पर पैदाइश हुई है. और उसके बाद वहाँ पर मैं तकरीबन 6 साल की उम्र तक रहा हूँ. मेरी पहली ज़बान जर्मन ही थी, मुझे उर्दू नहीं आती थी. वो अब तकरीबन मैं पूरी भूल चुका हूँ. वहाँ से फिर अबू की ट्रांसफ़र हुई दोबारा पाकिस्तान. हमने 1 साल से कम गुजारा है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में. वहाँ फिर मुझे फ़ोर्स करके उर्दू सीखनी पड़ी, क्योंकि वहाँ किसी को मेरी जर्मन समझ नहीं आती थी. और वहाँ से फिर हमारी अबू की ट्रांसफ़र हो गई थी सऊदी. तो हम रियाद गए. ये 1986 की बात है. 86 से 92 तक हम रियाद में थे, और वहाँ पर मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में मेरी तालीम थी, उर्दू मीडियम में. तो वहाँ फिर उर्दू सीखी अल्हम्दुलिल्लाह. वहाँ पर सर्विस करने के बाद अबू दोबारा पाकिस्तान वापस आए. मैं मैट्रिक यानी 8वीं और 9वीं जमात मैंने तकरीबन आधी 9वीं जमात मैंने पाकिस्तान में की, और मैट्रिक से पहले ही उनकी ट्रांसफ़र हो गई अमेरिका. तो यहाँ फिर हम 93 में आए हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 93, न्यूयॉर्क सिटी में. और 93 से ही मैं यहीं पर हूँ उस वक्त से. और फिर यहाँ आकर मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी पहले, क्योंकि अब उर्दू आती थी और इंग्लिश नहीं आती थी. अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो सीखी, साथ ही स्पेनिश भी बहुत सीखी. और उसी दौरान एक कल्चर शॉक होता है. शुरू में आप सऊदी से आ रहे हैं जहाँ पर ऑल बॉयज़ स्कूलिंग है, और यहाँ पर आप हाई स्कूल जा रहे हैं, विच इज़ अ ज़ू, राइट. सो
شروع میں تو ایک کلچر شاک تھا 3-4-5 مہینے تک. اس کے بعد انسان اپنے آپ کو we're social animals, ہمیں ایک طرح سے لوگوں کے ساتھ افیلیٹ ہونا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پڑتا ہے, اور خاص کر اس ایج میں ایک لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ اگر آپ you're the odd one out, اگر آپ سب سے مختلف ہیں تو آپ کو ایک awkwardness سی فیل ہوتی ہے. تو out of that desire actually that was, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, that was my main motivation انگلش سیکھنے کی, کہ میں عجیب نہ ساؤنڈ کروں لوگوں کے لیے. تو خیر بائی دیٹ ٹائم جب تک ہائی اسکول ختم ہوا میرے کوئی مسلمان دوست نہیں تھے, نہ مجھے دین سے کوئی وابستگی تھی. مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ میں نے شاید عید کی نماز بھی پڑھی ہو. اور ابھی کالج کا پہلا ہی سیمسٹر تھا کہ ابو کے پیپرز آ کے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے دوبارہ پاکستان. تو اس وقت ہم نے ایز اے فیملی فیصلہ کیا کہ میں اپنی ایجوکیشن یہیں پر کنٹینیو کروں گا. تو وہ جا رہے تھے, اور جب اس دوران ہی ابھی وہ 3 مہینے کا کچھ گیپ تھا ان کی ٹرانسفر پیپر آنے کے بعد اور ان کے جانے سے پہلے, کہ اس دوران میرے ساتھ کچھ ایکسپیرینسز ہوئے اسی ایج میں 16-17 کی ایج میں, ہائی اسکول گریجویشن کے قریب. اور دیر اسٹرینج ایکسپیرینسز. ایک تو پہلا تو تھا کہ آئی اسٹارٹڈ سینگ سم اسٹرینج ڈریمس نماز کے بارے میں. مجھے اتنا عرصہ ہوتا نماز پڑھے کہ مجھے نماز یاد بھی نہیں پڑھتے کیسے ہیں. ایج کیا تھی اس وقت؟ اس وقت میری 16.5-17. تو خواب مجھے آ رہے تھے کہ آئی واز ان مائی گریو اینڈ آئی واز فائر, آگ آ رہی تھی دونوں طرف سے قبر کے اندر, اینڈ آئی واز بینگ ٹولڈ دس از بیکاز یو ڈونٹ پرے. اور یہ خواب میں بہت گھبرا گیا اس خواب سے. ایک ہی خواب بار بار آتا تھا یا ایک ہی دفعہ آیا؟ یہ ایک ہی دفعہ آیا اور اس نے مجھے بہت ڈرا دیا. اور ڈرنے کے باوجود اس کا اتنا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا. نہیں پڑتا ہوتا شروع نہیں پڑتا. پھر کالج شروع ہوا. کالج میں I just had a very regular college experience. لیکن ایک دوست کی وجہ سے, جو میں کیونکہ ابو چلے گئے تھے, میری جاب تھی اور کالج تھا, تو میں ٹرین لے کے جایا کرتا تھا کالج اور جاب پہ, اور پھر دھکے کھا کے ٹرین میں اور بس میں واپس گھر پہنچتا تھا. تو ایک دوست کالج میں بنا, اس کی بڑی اچھی گاڑی تھی, ہی ہیڈ اے لیکسس, اور وہ رہتا تھا لانگ آئلینڈ میں, امیر لوگوں کے محلے میں. اچھا. تو وہ ہمارے گاؤں سے گزرتے ہوئے لانگ آئلینڈ جاتے ہیں, کوئنز سے ہوتے ہوئے. تو وہ کہتا تھا مجھے, میں تمہیں رستے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ مجھے رائڈ دیا کرتا تھا روزانہ, اور میں بھی اٹس اے فری رائڈ تو ان اے لیکسس مچ پریفرڈ اوور دا سب وے سسٹم ان نیو یارک سٹی. تو وہ مجھے روز رائڈ دیتا رہتا تھا, ہم ہر طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کرتے تھے. لیکن میں نے نوٹس کیا اس میں کچھ چیزیں تھیں جو مختلف تھیں. ایک تو یہ کہ وہ کبھی اناپروپریٹ بات نہیں کرتا تھا, اور نیو یارک میں گندی زبان استعمال کرنا اٹس لائک بریدنگ آکسیجن. ٹھیک ہے. اب میں واپس جاتا ہوں جب یہاں ٹیکسس سے کبھی 1-8 دن کے لیے بھی نیو یارک, تو سڑک پہ جو آپ کو الفاظ سننے کو ملتے ہیں, how did I live here? It's insane. تو خیر وہ کبھی وہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا. دوسری چیز جو میں نے نوٹس کی کہ اس نے کبھی یعنی اپوزٹ جینڈر کے بارے میں کوئی اناپروپریٹ بات نہیں کی, کوئی کامنٹس نہیں کیے. لڑکے یہی باتیں کرتے ہیں, he never did it. اس ایج میں اسپیشلی. یا اور پھر تیسری بات, ایک دفعہ ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے, I still remember لانگ آئلینڈ ایکسپریس وے پہ ہم اچھی طرح ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. تو اس نے ایگزٹ لے کے کسی ایک پرانی سی بلڈنگ کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے مجھے کہتا ہے تم ذرا 5 منٹ ٹھہرو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اب مغرب کا ٹائم تھا, وہ نماز پڑھنے مسجد تھی, کوئی پرانی سی بلڈنگ تھی, اور اس میں وہ چلا گیا اندر نماز پڑھنے. مجھے شرمندگی ہوئی کہ پتہ نہیں مجھے یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ مجھے مسجد میں بلائے گا. تو میں بھی بہادر بن کے اندر گھس گیا مسجد میں. تو ان کی مغرب کی نماز تھی, 3 رکعت ہوتی ہیں مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں بیٹھا ہوں, اور سب نے سلام پھیرا, میں نے بھی سلام پھیر دیا. مجھے اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ آپ کو نماز مکمل کرنی ہوتی ہے. میں نے وضو بھی نہیں کیا ہوا تھا, ایسے ہی میں بس بیٹھ گیا. بٹ آئی فیلٹ اے پیس. ایک دفعہ جو مجھے سکون وہاں 5 منٹ بیٹھ کے ملا ہے, مجھے اٹھنے کا دل نہیں چاہا. اس کے بعد سے میں نے سرچ کرنا شروع کیا, نماز کیسے پڑھتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں, دوبارہ سے خود سے دوبارہ سے نماز پڑھنی شروع کی. پرانی دوستیاں تھیں اور ان کے ہینگ آؤٹس وغیرہ تھے. مجھے یاد ہے 18-19 سال کی عمر میں آئی یوزڈ ٹو بی اے ہیوج جنون فین. جنون ہیڈ اے کانسرٹ. یارو یہی دوستی ہے شروع ہوا کام. تو آئی واز ایٹ دا جنون کانسرٹ with some friends. It was Maghrib time. I still remember New York City. تو وہ کانسرٹ میں چھوڑ کے I went into some part of the hotel. وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی. میں نے کہا یہاں کوئی نہیں دکھے گا, کیونکہ مجھے سب کے سامنے نماز پڑھنے میں شرمندگی ہوتی تھی. So I go inside this construction area and I start making salah. But it's an expensive hotel in New York. ان کے سیکورٹی کیمراز وغیرہ ہوتے ہیں. تو پوری سیکورٹی ٹیم وہاں پر آ گئی. And they're saying, sir, what are you doing? اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. I didn't break my salat. I finished my prayer. I apologize. I think ایک دوسرے سے بھی کہنے لگے I think he's praying.
you know. اور پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ کانفیڈنس سا بڑھتا گیا کہ آئی ڈنٹ کیئر کہاں بھی ہوں, سب وے میں ہوں, پارک میں ہوں, سڑک پہ ہوں, نماز کا ٹائم ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے, نماز نہیں چھوڑنی. نماز کے معنی مجھے نہیں آتے تھے, عربی نہیں آتی تھی, کچھ نہیں آتا تھا, بس اتنا پتا تھا میں نے نماز نہیں چھوڑنی. دل لگ گیا تھا اس میں, اس سے مجھے بہت پیس ملا تھا پہلی دفعہ. ہاں, I never felt anything like that before. اس کے بعد مجھے کیوریاسٹی ہوئی کہ اگر نماز میں ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مجھے کسی نے ایک تحفہ دیا تھا, یوسف علی کی ٹرانسلیشن تھی قرآن کی, عبداللہ یوسف علی. تو اس کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس کی انگلش عربی سے بھی شاید زیادہ مشکل لگی. It is considered to be the best English translation. It's actually very Shakespearean. Yeah. Right? So hast thou not seeneth, or you know. Yeah. تو پہلی بات تو اس کی زبان ایک آرکیک قسم کی ہے, اولڈ انگلش ہے. دوسری بات کہ قرآن ایز اے لٹریچر اس میں سبجیکٹ بہت جلدی چینج ہوتا ہے. آپ کو اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ابھی ایک بات ہو رہی تھی, اب دوسری بات شروع ہونے کی, تیسری بات شروع ہونے کی. So reference to context جاننے کے لیے. ہاں, تو اور ریفرنسز کے بغیر اگر صرف آپ کے سامنے ٹرانسلیشن ہے تو یو گیٹ مور کویسچنز دین آنسرز. تو میرا بھی ایک طرح سے کرٹیسزم ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. ایون دو میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے دماغ میں ایک انسان کے اندر ہوتا ہے, ایک اسپریچول انکلینیشن ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف ہوتے ہیں فلسافیکل کویسچنز, انٹلیکچوئل کویسچنز, اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کبھی کبھار یہ اکٹھی آ جاتی ہیں. اب دل نماز کی طرف ہے لیکن قرآن سے انسان مطمئن نہیں ہے, سوال پیدا ہوئے ان کے جواب نہیں مل رہے کہیں. اور کسی سے جا کے میں نے ایک مولوی صاحب سے سوال پوچھے تھے, گیا تھا مسجد میں, کہ یہ قرآن میں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ بس یہ ایمان کی باتیں ہیں بیٹا, بس اس پہ توبہ کیا کرو. اگر یہ شیطان کا وسوسہ, اگر اس قسم کے تمہیں سوال آتے ہیں تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے, اور تم اپنے نفس جو ہے اس کو دباؤ اور بس دعا کیا کرو اور وضو میں رہا کرو, پھر یہ سوال نہیں آئے. And this is exactly how we have been dealing with all these kind of questions that ever arised in a young mind. Yes. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی دوران میں نے ورلڈ لٹریچر کا ایک کورس کیا ہوا تھا کالج میں, اور اس میں ہم وی اسٹڈی پلیٹو, ایرسٹاٹل, we went through, you know, the Old Testament, New Testament, United States Constitution, Lincoln Papers, many pieces of literature, Quran also. اور قرآن میں خاص ان کی جو میری اسائنمنٹ تھی, I had to compare the story of Joseph in the Bible with the story of Yusuf in the Quran. مجھے اس پہ پیپر لکھنا تھا. سر جی یہاں تھوڑا سا میں ایک اجازت چاہوں گا, آپ کی چھوٹی سی بریک ہے جی. مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اتنا ہی انہماک سے سن رہے ہوں گے استاد نعمان علی خان کی باتیں, لیکن ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں پھر آپ کے پاس. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو واچنگ ریڈیو آزاد آن TV 1. میں ہوں آزاد, ان کانورسیشن ود بردر استاد نعمان علی خان. تو سر ہم بات کر رہے تھے جب کمپیریٹیو اسٹڈی تک پہنچے تھے. ہاں جی, تو وہ جو اسائنمنٹ مجھے دی گئی تھی اس میں دونوں بائبل کی اسٹوری آف جوسف اور قرآن کی اسٹوری آف یوسف کو کمپیئر کرنا تھا. اور اس کمپیریزن میں جو میرے نتائج نکلے وہ یہ کہ بائبل میں ڈیٹیلز بہت ہیں, ڈیٹس ہیں, ٹائمز ہیں, لوکیشنز ہیں, کیریکٹرز کے نام ہیں, لینیجز ہیں, پوری باقاعدہ کہاں سے کس کی اولاد کہاں تک اور کہاں سے گئے, کہاں پر پہنچے. قرآن میں آپ پڑھیں تو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کے والد کا بھی نام نہیں اس صورت میں تو نہیں دیا, لی ابی ہی ان کے والد, ماں کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا ان کے 11 بھائی ہیں, بھائی میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے. وہ کس کے گھر پہ ٹھہرے وہاں جا کر, اس کا نام منسٹر ہے, منسٹر کا نام کیا تھا, اس کی بیوی کا نام کیا تھا, کسی کیریکٹر کا نام تک نہیں ہے, لوکیشنز تک نہیں ہے. بس ایجپٹ کہہ دیا, من مصر. کہاں سے گئے ایجپٹ یہ بھی نہیں پتا, بس ایک کنویں کا پتہ ہے. تو میرا ایک ٹیک اوے یہ تھا کہ اس میں قرآن میں تو بہت ساری ڈیٹیلز مسنگ ہیں. یہ اگر بات بھی کر رہا ہے ہسٹوریکلی تو بہت ایمبیگیوس طرح سے, بہت جنرل طرح سے. ایک طرح سے میرے دماغ میں کرٹیسزم سا آیا کہ قرآن میں اتنی ساری چیزیں, اگر یہ ہسٹری ہی سکھا رہی ہے کتاب, تو اس میں اتنی ساری ہسٹری مسنگ کیوں ہے؟ تو ایز اے میٹر آف پرائڈ, اب ایک میٹر تھا پرائڈ کا. اب میں مسلمان ہوں, مسلمان فیملی میں پیدا ہوا ہوں, اور مجھے ایک اسپریچول انکلینیشن بھی ہے نماز کی طرف, لیکن اب تو آپ جاننا چاہتے تھے. اب میرے دماغ میں کرٹیسزم کے اوپر کرٹیسزم آتے جا رہے ہیں قرآن کے بارے میں, اور میں جس سے پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے بس توبہ کرو, خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کے تمہیں وہ سوال تمہارا بھوت اتار دے گا, بیپٹائز کر دے گا. ہاں, اور ایسا ہو نہیں رہا, میرے سوال بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے میرے سامنے صرف ایک ہی چارہ تھا. میری اپنی ایک اسمپشن یہ تھی کہ جب آپ کسی چیز کو ترجمے میں کرتے ہیں, ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, سم تھنگ از مسنگ. آپ کوئی اچھے سے اچھی شاعری لے لیں اردو کی, اس کا اگر آپ انگلش میں ترجمہ کریں گے کچھ نہ کچھ مسنگ ہوگا. ٹھیک ہے, الفاظ آپ بے شک ترجمہ کر سکتے ہیں, there's something about the beauty, something about the depth, something about the wisdom, something will be lost. تو شاید عربی میں کچھ ہے جو مجھے انگلش میں نہیں مل رہی, لیکن عربی مجھے آتی نہیں, میں سیکھوں کہاں سے؟
اور میرے پاس میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی جاب چھوڑ دوں, کالج چھوڑ دوں اور جا کے کہیں کسی پام ٹری کے نیچے بیٹھ کر میں عربی پڑھوں یا کیا کروں بھی تو کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے کہ اس رمضان میں جہاں میں تراویح پڑھنے گیا تھا وہاں پر ایکچولی درس چل رہا تھا قرآن کا. ایک صاحب آئے ہوئے تھے ڈاکٹر عبدالسمیع پاکستان سے, وہ قرآن کا اردو میں ترجمہ کر رہے تھے, تفسیر بہت کم, بس ترجمہ, اور جہاں کوئی مشکل چیز ہے وہ اس کو آسان زبان میں سمجھا دینا. دس از مچ بیٹر دین شیکسپیئرین انگلش. اور دوسری بات, قرآن کا اصل ایکسپیرینس جو ہے وہ پڑھنے کا نہیں ہے, وہ سننے کا ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. یہ قرآن کا اپنا ایک کلیم ہے. تو اس مہینے پھر میں نے قرآن کا پورا ترجمہ سنا, پڑھنے کے بجائے سنا, اور اس کا ایک جو مجھ پر افیکٹ ہوا, مجھے بھوت سا طاری ہو گیا. دیر از نو وے آئی ہیو ٹو لرن عربک, آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس بک وداؤٹ ٹرانسلیشن. تو وہاں سے پھر میرا عربی کا سیکھنے کا جرنی شروع ہوا. اس وقت مجھے یاد ہے میرے 9 کریڈٹس کالج کے تھے, 40 آورس ایٹ لیسٹ ورک جاب کے تھے. میں رات کو تقریباً 7-8 بجے فارغ ہوتا تھا, وہاں سے ٹرین لے کر آتا تھا, عربی پڑھتا تھا 12-1 بجے تک. صبح 5 بجے سے دوبارہ میرا سائیکل شروع ہو جاتا تھا. اینڈ آئی جسٹ ڈیڈ پارٹ ٹائم عربک اسٹڈیز آن مائی اون ود منیمل ہیلپ. میں کرتا ہی گیا اور یہاں تک تقریباً 3 مہینے کے اندر میری اسٹڈیز یہاں تک پہنچ گئیں کہ عام حصہ قرآن کا اگر میں پڑھوں تو مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی آگے جرنی بہت زیادہ آگے بڑھنا تھا, کیونکہ ووکیبولری کی کمی ہے, پریکٹس کی کمی ہے. تو میں نے بروکلن جانا شروع کر دیا, برانکس جانا شروع کر دیا, جہاں پر عربی کمیونٹی زیادہ ہے. اور وہاں کے کوئی امام مل گئے کوئی مسجد کے, اس سے پوچھتے یہ ما معنی هذه الکلمہ, اور یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب. I couldn't even afford to buy a dictionary واللہ, کیونکہ وہ بھی ایکسپینسو تھی. اچھا. تو میری خود سے اپنی ایک شوق بڑھتا گیا, ساتھ میں پروفیشنل لائف بھی چلتی گئی ساتھ ہی. کالج سے گریجویٹ ہوا, مجھے آفر آ گئی گریجویشن سے 1 سیمسٹر پہلے ڈیزائن ڈائریکٹر پوزیشن کی نیو جرسی میں. تو میں وہاں کام کرنے چلا گیا, ساتھ میں میری اپنی اسٹڈیز چلتی رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, 1 سال کے اندر ہی وہ .com بسٹ آپ کو یاد ہوگا 2001 کے دوران, ایون 9/11 سے پہلے, بہت پہلے کی بات ہے. اٹس لائک دا انٹرنیٹ انڈسٹری جسٹ کلیپسڈ. تو اس میں میرا سارا ڈپارٹمنٹ لے آف ہو گیا. اور جب وہ لے آف ہوا تو میں واپس نیو یارک آیا, اور میں نے تھوڑا سا پڑھایا کچھ دوستوں کو, جو کچھ پڑھ رہا تھا میں نے بس شوق میں ایسے ہی پڑھایا. اور آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. اوہ مین, ٹیچنگ ایکسپیرینس, اور دے ریئلی انجوائڈ اٹ. اور ان میں سے ایک جو ہے مجھ سے سینئر تھے, وہ MIT میں تھے. میں ان کو بہت لائک اپریشیٹ کرتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بڑے بھی ہیں عمر میں. اینڈ ہی از این MIT اینڈ he's got a 4.0 GPA and he's finishing his masters. The genius guy. اور وہ بoston سے آیا کرتے تھے میری کلاس میں. تو انہوں نے پہلی کلاس کے بعد مجھ سے کہا, نعمان you're a natural teacher, I think you should teach. اور میں صرف یہ سنڈیز کو ایز اے سائڈ تھنگ کر رہا تھا, لیکن انہوں نے جب یہ بات مجھ سے کہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں ابھی تک وہ بات ہے کہ you're right, I have to be a teacher. تو میں نے ٹیچنگ شروع کی. جو بھی موقع ملے دوستوں کو اپنے لیونگ روم میں, کسی مسجد نے کوئی اسپیس دے دی وہاں ٹیچ کر لو. پرابلم یہ تھا کہ میں ٹریڈیشنلی ٹرینڈ نہیں ہوں, نہ میں امام ہوں, نہ میں مولوی ہوں, نہ میں عالم ہوں, نہ میں ان چیزوں کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. لوگ مجھے اسکالر کہہ دیتے ہیں, وہ ان کی اپنی غلطی ہے. آئی ایم ناٹ اے اسکالر. ایٹ دا موسٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, مے بی آئی ایم این ایڈوانس اسٹوڈنٹ, بٹ دیٹس واٹ آئی ایم. ٹھیک ہے. تو کیونکہ میری ایک ٹریڈیشنل ٹریننگ نہیں ہے, جیسے جیسے میری قرآن کی اور عربک کی ٹریننگ بڑھتی گئی, میرے سوال بھی وہ والے تھے جو لوگ اس ٹریننگ میں ہوتے ہیں نا, وہ سوال نہیں پوچھتے. میں باہر والے سوال پوچھ رہا تھا. میں نے فلاسفی پڑھی ہے, کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہے کالج میں, میری اپنی کچھ ٹینڈنسیز تھیں, اسکیپٹسزم تھا. میں وہ سوال لے کے آتا تھا قرآن کے پاس, اور جہاں تک میں وہ سوال لے کے آیا ہوں, قرآن نے ان سوالوں کا مجھے جواب دیا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ عربی کی ایکسیس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دی. اگر عربی میرے لیے آسان نہ کی ہوتی, میں آنیسٹلی میں پڑھائی میں اچھا نہیں ہوں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا, یہ جو نیچرل انکلینیشن ہے آپ کی ٹو پک اپ لینگویجز, یہ نیک اتنی کلیئر اردو بولنا, کیونکہ میرا خیال کب سے نہیں گیا پاکستان؟ 93. اوکے, 93. اچھا, سو 93 کے بعد آپ پاکستان نہیں گئے, گھر میں ہی تھوڑی بہت اردو بولتے ہوں گے. اس کے بعد آپ کے لیکچرز بھی ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. یعنی مجھے ابھی بالکل نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ کی جو زبان, کیونکہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کی لینگویج آف تھاٹ انگلش ہے, اردو ہے, یا میں نے آپ کی عربک سنی ہے, اور آپ اس میں جو استاد ہیں آپ, تو عربک بھی اتنی کلیئر ہے. یہ کب پتہ چلا تھا کہ آپ کے اندر ٹینڈنسی نیچرل ہے؟
ہائی اسکول میں. اچھا. ہاں ایکچولی اس سے پہلے اف آئی تھنک بیک اردو میں نے 6 مہینے میں سیکھی ہے. جرمن میری واحد زبان تھی, پھر میں نے اردو 6 مہینے میں سیکھی ہے. جب میں ہائی اسکول میں تھا تو کیونکہ ہم اٹس این ایکسپینسو لائف, تو ساری فیملی ہر کوئی جاب کرتا تھا. ابو جاب کرتے تھے, امی جاب کرتی تھی, میں باجی سب جاب کرتے تھے. میری جاب تھی سیلنگ شوز ان جنکشن بولوارڈ ان کوئنس, اسپینش نیبرہڈ. وہاں میجورٹی کسٹمر آپ کے اسپینش, آپ وہاں انگلش بولیں تو لوگ کہتے ہیں ایستا ان لوس استادوس unidos no habla español. تم امریکہ میں ہو, تمہیں اسپینش نہیں آتی, شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو پھر اس شرم سے آپ نے اسپینش بھی سیکھ لی؟ میں نے اس شرم سے اسپینش سیکھی. ہائی اسکول میں کلاس لے رہا تھا اسپینش کی, اور اسکول ہونے کے بعد 6 گھنٹے میں اسپینش نیبرہڈ میں کام کر رہا ہوں, 8 گھنٹے. اینڈ آئی ایم immersed in Puerto Rico, you could say. تو my Spanish was fluent, absolutely fluent. تو اس وقت بھی like مجھے اندازہ ہوا کہ I can pick up languages quickly. یہاں تک کہ میری انگلش جو ہے I learned it when I was 17 years old. جب میں یہاں So now your language of thought is English? I would say more now it's switching. Okay. To Arabic. You've started to think in Arabic? Yeah, because I dream in Arabic now. اس کا مطلب یہ رب جو ہے نا وہ یہی چاہتا تھا آپ سے. جب آپ نے بات کی نا کہ قرآن میں بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیل نہیں ہے, جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا, اس وقت میری عمر تقریباً 30 سال تھی جب میں نے اسے فگر آؤٹ کرنا شروع کیا, تو جو آپ کو سوال اٹھتے ہیں نا, میرے ذہن میں یہ تھا کہ رب نے اس کی ڈیٹیلز اس لیے بیچ میں سے حذف رکھی تاکہ جس کو انٹرسٹ ہے نا وہ کھوجے, اور کھوج کے پھر جو پکڑ پڑتی ہے نا بندے کو, وہ پھر بندہ یو پرماننٹلی ہوکڈ. سو یہ ایک اس کے اندر بات ہے. دوسری بات یہ, جب آپ نے کہا کہ آپ ٹریڈیشنلی اسکالر یا جو اسکول آف ان سے آپ نے اس طرح نہیں ہے, اور آپ تو یہ استاد جو آپ کو اصل جو لقب ہے ابھی تو آپ کا استاد, ٹھیک ہے, یہ استاد ایک استاد سکھانے والا کوئی بھی استاد ہے, بٹ میرا خیال ہے آپ کے اسٹوڈنٹس نے اپنی محبت اور اپنے پیار میں دیا ہے آپ کو یہ. اچھا, ہمارے اردو کلچر میں استاد تو خیر میوزک انڈسٹری کی بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی, اور بھی خان ہیں جو استاد سے شروع ہوتے ہیں ہمارے کلچر میں, لیکن زیادہ تر خان استاد ہی ہوتے ہیں. لیکن استاد اصل میں لفظ فارسی کا ہے اور وہاں سے عربی میں بھی آیا ہے, اور جو میرے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ایکچولی پہلے, کیونکہ میں نے کالج میں بھی عربی پڑھائی ہے, ناسا کمیونٹی کالج میں عربی کا پروفیسر تھا. اچھا. اور وہاں پر اگر اسپینش پڑھاتے تو پروفیسور, عربی پڑھاتے تو الاستاذ نعمان. تو استاد کا لفظ ماڈرن عربک میں پروفیسر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کانٹیکس میں استاد اپنی انسٹیٹیوشن میں استعمال کرتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا. کہ کیونکہ وہ شیخ, مولانا, مفتی, پلیز اسٹاپ, نن آف دیز تھنگز, یو نو. سو استاد از گڈ بیکاز اٹس ایک ریسپیکٹفل ٹرم ہے ٹیچر کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہمارے کلچر میں اس کا کچھ اور ہی معنی ہے, وہ جو ہمیں استادی دکھا جائے اس کو استاد کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کمال بات ہے. اور اس سے آگے ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا پھر میں تھوڑا سا کیونکہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نا بینہ کے بارے میں, جب آپ نے اس کی داغ بیل کیسے رکھی, جب آپ شروع کیسے کیا, آپ نے اس کی فاؤنڈیشن تھوڑا سا وہ بھی بتا دیجیے, اس کے بعد ہم باقی سوالات کی طرف جاتے ہیں. ان اے نٹ شیل جو امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ میں بزنس اسکول گیا تھا, میرا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز اور بزنس کا ہے, اور ایک جو میرے اندر ایک وائرس ہے جو میری فیملی میں نہیں ہے, وہ ہے انٹرپرینورشپ کا. ہمارا جو کلچر ہے اس میں ہے کہ تم جا کے پڑھائی کرو, پڑھائی کے بعد ایک اسٹیبل سی جاب کرو, اور جاب ایسی فیلڈ میں کرو کہ ہم عزت سے کہہ سکیں دیکھو بچے کی کمپیوٹر میں جاب ہے, یا اس کے ڈاکٹر بن گیا ہے, انجینئر بن گیا ہے, یہ باعزت پروفیشنس ہیں, یہ تم کرو, اور اگر یہ کر لیے تو تمہاری کامیابی ہے. ڈیکیڈ سے جو چل رہا ہے. ہاں, اور وہ اگر اس جاب میں تم یہاں سے اس جاب سے ادھر کر رہے ہو, یہاں سے وہاں موو کر رہے ہو, کسی اور کمپنی میں سوئچ کر رہے ہو, یہ بری بات ہے. تم ایک ہی جگہ پر رہو 50 سال تک, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بینیفٹس لے لینا, رائٹ. تو یہ ہماری ایک گرینڈ فادر قسم کی ایک مینٹیلٹی ہے. ٹھیک ہے. میں نے جب ایک ٹیسٹ ڈیولپ کیا پڑھانے کا, اور اس کے ساتھ ہی میرا ایک انٹرپرینوریل ایک اسپرٹ تھا, تو میرے دماغ میں خیال یہ آیا کہ میں نے چندے پہ تو کام کرنا نہیں ہے. نہ میں چاہتا ہوں کسی کی بینیفٹس لینا, کسی سے بھیک مانگنا, نہ میں چاہتا ہوں ایسی جاب کرنا جس میں میں فلفلڈ نہیں ہوں. کیونکہ ٹیکنالوجی انڈسٹری میں جب کام کیا ہے تو آپ 9-10 گھنٹے آفس میں ہیں, جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ نے 3-4 گھنٹے صرف اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے میں لگا دینے, کیونکہ ٹیکنالوجی ہر وقت چینج ہو رہی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے, یو آر گونا بی لیفٹ بیہائنڈ. تو جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا کریئر ایسا چاہتا ہوں کہ جس میں میں خود فلفلمنٹ پاؤں, لوگوں کو بھی فائدہ ہو, اور لیکن یہ فائنینشلی سیلف سسٹینڈ اور وائبل ہو, اس میں چیریٹی اور ڈونیشنس کا چکر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک بزنس پلان کنسٹرکٹ کیا کہ آئی تھنک کہ اگر میں کورسز ایسے کروں اور لوگ اس میں ویلیو دیکھیں اور اس کو پے کریں,
پھر میں اپنے آپ کو بھی افورڈ کر سکتا ہوں, کچھ اور انسٹیٹیوشن بھی بلڈ کر سکتا ہوں. اور میں نے یہ کانسیپٹ میں نے ایک فریم ورک بنایا. میرے باقی دوست جو ہیں فائنینس میں ہیں, اکاؤنٹنگ میں ہیں, مارکیٹنگ میں ہیں, ان سے میں نے ڈسکشنس کی, ان کو اپنا ایک بزنس پلان دکھایا, کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے, ویب ڈیولپمنٹ. میں نے خود ہی ویب سائٹ بنائی, خود ہی کوڈ کی, خود ہی ڈیزائن وغیرہ کیا. اور ان کے کرٹیسزم کے بعد زیادہ تر وہ اسکیپٹیکل تھے کہ یہ ایسے کوئی نہیں کرے گا, عربی کون پڑھے گا یار, امریکہ میں عربی پڑھنے کا کس کو ٹائم ہے. میں نے کہا تم ٹرائی تو کرو, دیکھو. آئی تھنک پیپل ول ڈو اٹ. آئی تھنک ڈیزائر ہے لوگوں میں, لیکن ان کو اپرچونیٹی نہیں ہے, اور ریئلسٹک اپرچونیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کانسیپٹ کو میں نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا نیو یارک میں, اور اسی سے پھر بینہ جو ہے اٹ واز بورن. اور ایکسپیریمنٹ کچھ ایسا تھا کہ آئی ووڈ گو ٹو این اسلامک سینٹر اینڈ سے خطبہ دیا, اور ایک اناؤنسمنٹ کی کہ میں ایک ایسا عربی کورس کرانا چاہتا ہوں آپ کو, آپ مجھے 10 دن دے دیں, 10 راتیں آپ میرے پاس آ جائیں کام کے بعد, اینڈ 10 راتوں بعد آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کچھ فیل ہوگا. اتنا میں پرومس کر سکتا ہوں آپ کو. پہلے کورس کرایا نیو یارک میں تو 80 لوگ آ گئے, اور پہلے دن 80. آپ کو پتہ نا جب You must be surprised also. ہاں, I was surprised. I was absolutely surprised, but I was more surprised by what happened next. 80 لوگ آئے ہیں عربی کلاس میں. آپ کا کیا اندازہ ہے دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن کیا ہونا ہے؟ ویسے تو ذہن یہ کہتا ہے کہ کم ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے 80 started, 120 finished. لوگوں نے اپنے کزنس کو بلا دیا, کسی اور کو بلا دیا, کیونکہ مجھے پڑھانے میں انجوائمنٹ ہے. So I make stupid jokes, I tell stories, Arabic class کا میں وہ سرکس زیادہ ہے, right? تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں نے پہلی دفعہ ریڈیو شروع کیا نا, تو لوگوں نے کہا جی اب آپ ڈیلس واپس آئیں, کیسے پتہ چلے گا آپ ڈیلس آئیں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک میں ریڈیو پہ بیٹھ جاتا ہوں, تو میں 12 گھنٹے شو کر لوں گا اور سب کو پتہ چل جائے گا. وہ کہیں گے از اٹ پاسبل؟ میں کہ وائی ناٹ, ایک چائے کی پیالی دے دینا, میں بیٹھ جاؤں گا. اینڈ دین میں بیٹھ گیا, اور میں بیٹھ گیا. سو بالکل اسی طرح. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ہوپ یو آر ہیونگ فن لسننگ ٹو استاد نعمان علی خان. واپس آتے ہیں, آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے, لیکن ایک بات, جب ہم آپ واپس آئیں گے تو اگلے جو سیگمنٹس ہیں اس میں اس سے بھی بہتر باتیں, اس سے بھی بہتر معلومات اور ایجوکیشنل چیزیں جو ہیں وہ ہم کو سننے اور دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. تو رہیے گا ہمارے ساتھ من چاہے تو. Welcome back ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. I'm sure everybody is glued to their radios and TVs. Azad in conversation with Ustad Nouman Ali Khan. اور وقت ہمارے پاس ٹی وی کے لیے کیونکہ کم ہے, اس لیے پروگرام کے اینڈ میں آپ ضرور دیکھیے گا شو, کیونکہ اس میں ایک بہت اسپیشل اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے TV1 کے ویورز کے لیے. سر, ہم پہنچے تھے انٹرپرینورشپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ کورسز جب میں نے شروع کیے کرنے اور اس ماڈل کو ٹرائی کیا, اٹ واز سرپرائزنگلی سکسیزفل. یہاں نیو یارک میں کلاس کی, کسی نیو جرسی سے کال کر دی کہ آپ, میرے کزن اس کلاس میں تھے, آپ یہاں بھی آ کے کر سکتے ہیں کہ نہیں. وہاں سے میریلینڈ کی کال آ گئی, وہاں سے کیلیفورنیا کی کال آ گئی. کرتے کرتے 3-4 سال کے دوران میں نے تقریباً 70-80 کمیونٹیز امریکہ میں وزٹ کی اور کورسز کیے مختلف جگہوں پہ. میجورٹی میری اٹینڈنس بھی عجیب سی تھی. وہ ہوا یہ کہ جب ریلیجس ایجوکیشن کی بات آتی ہے یا عربک ایجوکیشن کی بات آتی ہے, آپ امیجن کرتے ہیں کہ ایسے لوگ آ کر پڑھیں گے جو پہلے ہی ریلیجس مائنڈیڈ ہوں, داڑھی شاڑی کا اہتمام ہو. ویسے بھی ہم لوگ ماسٹر ہیں مسلمانوں کو مسلمان کرنے کے, رائٹ, باقی لوگوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں. لیکن میرے کورسز کی سرپرائزنگ چیز یہ تھی کہ اس میں ایسے لوگ آ رہے تھے جو مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہیں, اور جو نان مسلمس بھی آ رہے تھے, اور لوگ جو یعنی جنہوں نے کبھی کسی ریلیجس گیدرنگ میں کبھی اٹینڈنس نہیں کی. بیکاز آف دا لو آف دا لینگویج, بیکاز آف کیوریاسٹی, بیکاز مے بی جب میں بات بھی کرتا ہوں, خطبہ بھی دیتا ہوں, کہ اور دین کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں, they came and told me, I didn't realize this, انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ ہمارے جیسے ہیں, آپ ان لوگوں کے جیسے نہیں ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں وہ لوگ کون ہیں, میں اپنے جیسا ہی ہوں. چلو ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں میں آپ کے جیسا ہوں. وہ جو ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے سوالوں کے بیسک لیول کے اوپر جواب دیں اینڈ کلیئرٹی آف مائنڈ ان کو دے سکیں. تو میرے نزدیک اس کا نا ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اس میں ہاتھ ہے. دوسری طرف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یو کین ہیو 2 perspectives. ایک ہے آپ ٹیچر کی طرح پڑھا رہے ہو, اور ایک ہے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھا رہے ہو. یعنی جو آپ کے سامنے بیٹھا سیکھ رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ بھی ایک دن ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے
اور آپ کے دماغ میں بھی کچھ کنفیوژنس تھیں, اور آپ ان کو پریمپٹ کر کے نیچے سے اوپر لوگوں کو لا رہے ہو, اوپر سے نیچے نہیں ان پر ڈال رہے کوئی چیز. مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کو پروف کرنے کی مجھے کتنی عربی آتی ہے اور کتنا قرآن مجھے آتا ہے اور کتنی ہسٹری کا مجھے نالج ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. پروف کر کے مجھے کیا ملے گا؟ میری جاب ہے لوگوں کے لیے کسی بات کو سمجھنا, اس کو آسان کرنا, اس کو ایسے سکھانا یا اس کو ایسے بتانا کہ بات وہ خود بھی بعد میں اس کو ریپیٹ کر سکیں, کسی اور کو سکھا سکیں. دیٹس دا پوائنٹ آف ایجوکیشن. ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ دس بیکیم این انٹرنیشنل اینٹی. بینہ نیو یارک سے میں موو ہوا, یہاں ٹیکسس میں آیا 2008 میں, یہاں انسٹیٹیوٹ شروع کی. الحمد للہ امریکہ کا پہلا اسکول ہے ایکچولی ان آل آف دا ویسٹرن ورلڈ. اٹس دا فرسٹ اسکول ویئر پیپل کم فل ٹائم ٹو لرن عربک فرام مسلمس. ورمانٹ انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز ہے, لیکن وہاں چائنیز, ہیبرو, عربک سب پڑھائی جاتی ہے, بٹ اٹس نان مسلمز ان ماڈرن عربک. اگر آپ نے قرآن کی زبان پڑھنی ہے اینڈ یو وانٹ ٹو ٹیک 1 سیمسٹر آف فرام کالج, میرے پاس ڈاکٹرز آنے شروع ہوئے, کالج اسٹوڈنٹس آنے شروع ہوئے, پروفیشنلز آنے شروع ہوئے سیبیٹیکل لیو لے کے, اور 9 مہینے کے لیے میرے کورس کے لیے آئے, یا پچھلے 6 سال سے اب چل رہا ہے. اب الحمد للہ آئی ڈونٹ ٹیچ اٹ, آئی ہیو ٹرینڈ ادر ٹیچرز, اب وہ اس کو رن کر رہے ہیں. ان دا مین ٹائم یہ پروگرام جو ہے یہ انٹرنیشنل ہونا شروع ہوا, اور مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ ہماری ریچ کہاں تک پہنچ چکی ہے. میرے پوڈ کاسٹ تھے, اس میں قرآن پر لیکچرز دیتا ہوں. ہمارا سرور جو ہے وہ کریش ہو گیا. میں نے کہا کیوں کریش ہوا؟ 3 TB being downloaded every day. 3 TB. اتنے لوگ ڈاؤن لوڈ کر, اور جگہ جگہ سے مجھے ای میلز آ رہی ہیں, منسٹر آف فائنانس فرام ملیشیا اور CEO آف دس آئل کمپنی, وائی ڈیڈ یو اسٹاپ پوسٹنگ نیو لیکچرز, آئی واز ڈاؤن لوڈنگ دیم اینڈ لسننگ ٹو دیم. کہاں کہاں سے لوگ نکل آئے ایسے ایسے کہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا. اور اسی کے تھرو پھر آل سرکلز میں بھی اس کام کو اٹینشن ملی. میں سیکھ نہیں کر رہا تھا اسے, لیکن ادھر سے ہی لوگوں کی انٹرسٹ آئی. یہاں پر US میں فار ایگزامپل ایک تو مسلم کمیونٹی کی اپنی کنسرنس ہیں اسلاموفوبیا کے بارے میں, ایکسٹریمزم کے بارے میں. اسی طرح لوگ انٹیلیجنس کمیونٹی میں ہیں, وائٹ ہاؤس میں ہیں, جن کو اس بارے میں کنسرن ہے. آئی گاٹ اے کال فرام پریزیڈنٹ اوباماز آفس کہ وی نیڈ یور انپٹ فرام دا کمیونٹیز پرسپیکٹیو آن سرٹن ایشوز. تو میں نے پھر پوچھا ان سے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے انوائٹ کیا ہے اس انپٹ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا 25 لوگوں کو انوائٹ کیا. میں نے کہا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ 25 لوگوں کو اگر آپ نے انوائٹ کیا تو کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اٹس اے ویسٹ آف ٹائم, تھینک یو. پھر انہوں نے ایک اور میٹنگ رکھی, اس میں 4 لوگ تھے, وہاں 5 لوگ تھے. And then they invited me again, and then I went, and I did actually speak to the president. Okay. And about these issues. اسی طرح ملیشیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان سے اس بارے میں بات کرنے کا موقع ملا. مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ اس کام میں جو ایسنس ہے کام کی, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں in a language that they can appreciate, and to give them a better alternative. Okay. That's it. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت دی. الحمدللہ میری نیت تو یہ ہے ایکسپینشن کے بارے میں کہ اب بینہ کے چیپٹرز, فزیکل چیپٹرز, ایک تو آن لائن ہمارا کام ہے, میڈیا کا کام ہے, لیکن اس کے فزیکل چیپٹرز انشاءاللہ تعالیٰ انگلینڈ میں کھلیں, ملیشیا میں کھلیں, آسٹریلیا میں کھلیں. ٹھیک ہے, اگلے 3-4 سال کے اندر. آئی تھنک ود ان دا نیکسٹ 10 years I want to see centers open in 30 countries. انشاءاللہ. اور اب آتے ہیں جی اس بات کی طرف جس کے لیے سارا سما جو ہے, یہ سما سارا باندھا گیا ہے تاکہ ہم نعمان علی خان صاحب سے وہ چیزوں کے بارے میں وہ چیزیں سیکھ سکیں اور ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکیں جن میں ایک عام آدمی نہیں بات کر پاتا. آج کا وہ عام آدمی میں ہوں جو ریپرزینٹ کر رہا ہوں عام آدمی کو. اور نعمان سے ہم پوچھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے اس کام کے لیے, اور رب نے اس کام کے لیے ان کو چنا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ, کروڑوں ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. سو کچھ بیسک چیزیں جو جب میں شوز کرتا ہوں ٹی وی کے اوپر یا ریڈیو کے اوپر تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کا جو پرسپیکٹیو ہے نعمان سے لوں. ایک عام آدمی ہمیشہ یہ پوچھنا چاہتا ہے اور ہمیشہ یہ پوچھتا ہے اور اس کو کوئی جواب نہیں دیتا کلیئرٹی میں کہ ان کا رب جس نے ان کو کریٹ کیا ہے وہ ان سے کیا چاہتا ہے. اگر آپ یہ سوال مجھ سے 10 سال پہلے پوچھتے تو میرا جواب بہت مختلف ہوتا. اگر آپ یہ سوال مجھ سے 10 سال پہلے پوچھتے تو میں آپ کو اس قسم کا جواب دیتا. آپ کا امپریشن یہ ہوتا کہ رب مجھ سے اتنی چیزیں مانگ رہا ہے کہ میں اس کو کبھی نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک. اور میں جو کچھ بھی کر لوں میں ناکام ہوں. میں ایک گنہگار اور گھٹیا انسان ہوں, اور چانسز 99.9% یہی ہیں کہ میں جہنمی ہوں. ٹھیک. اور یہی بدقسمتی ہے میری کہ میرا رب جو ہے اس نے بہت
بہت ہی زیادہ بھاری کام مجھ سے کروانے اور وہ میں ایک تو میں کر نہیں سکتا اور کر بھی لیتا تو شاید اس میں کوتاہی اتنی ہوتی کہ وہ قبول نہ ہوتے. لیکن الحمدللہ آپ نے یہ سوال 10 سال بعد پوچھا ہے. یہ خدا نے ہم کو ملایا, یہ ایک وقت پہ ہے جہاں پر میں بھی وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں شعور کی, اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی, اسی لیے میں نے چاہا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں. تو اس سے میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات, یرید اللہ لیخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, سورۃ النساء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خاص تمہارے لیے زندگی کو ہلکا کر دے. لیخفف عنکم, تم پر سے بوجھ اٹھا کر تمہارے لیے چیزیں ہلکی کر دے. وخلق الانسان ضعیفا, اور انسان کو تو کمزور ہی بنایا گیا تھا. یعنی اگر تم طاقتور ہوتے تو تم پر بھاری بوجھ ڈالے جاتے, تم پر تو ہلکا بوجھ ڈالا گیا. دوسری بات, الا من رحم ربک ولذلک خلقہم, سوائے ان لوگوں, خاص لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو جنت میں جائیں گے, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحم دیا. ولذلک خلقہم, اور اسی لیے تو انہیں بنایا تھا, جنت کے لیے ہی بنایا تھا. تیسری بات, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں کہ جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو فردوس کہا جاتا ہے. اب ہم تو یعنی اگر ہمیں کہیں وہاں سے ہوا بھی مل جائے تو بڑی بات ہے, یہ تو بہت ہی اونچی جنت کی بات ہو رہی ہے. کہا گیا یرثون الفردوس, ان کو وہ فردوس وراثت میں ملے گی. آپ مجھے یہ بتائیں وراثت میں کب چیز ملتی ہے؟ جو جب آپ ہی کی بنتی ہو, آپ ہی کی بنتی ہو تو وراثت میں ملتی ہے, وقت پہ ملتی ہے. تو اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان کے لیے, تمام انسانیت کے لیے فردوس میں گھر بنایا ہے. ہر انسان کے لیے اس کا اپنا گھر, کسی جنت کے کسی لو لیول میں نہیں, ہائیسٹ لیول میں اس کا گھر ابھی سے تیار ہے. خدا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا. اگر اس نے گھر بنایا ہے تو کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ آپ اس میں رہیں. اللہ تعالیٰ کا پلان ہر انسان کے لیے یہ ہے, اس کا ارادہ ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے, اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرے. یہ چیزیں میں آپ کے لیے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو ہماری ریلیجس ڈسکورس ہے نا, جو خاص کر انڈیا, پاکستان, ایون عرب ورلڈ میں جو دین کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اس سے امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت ڈرایا جاتا ہے, بہت ڈرونا خدا ہے, یہ بہت غصے والا خدا ہے, بہت سزاؤں والا خدا ہے, اور اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا, یہاں تک کہ اصل آفت تو مسلمانوں کی ہے. اتنی ڈپریشن ہو جاتی ہے انسان کو یہ خطبے سن کے, یہ لیکچر سن کے, کہ انسان سمجھتا ہے میں اس دین میں کر کیا رہا ہوں یار. انسان دین کی طرف آتا ہے اطمینان کے لیے, سکون کے لیے, اور یہ چیزیں سن کر انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور پھر ابسیسو کمپلسو ہو جاتا ہے. نماز پڑھی, پتہ نہیں نماز قبول بھی ہوئی کہ نہیں, میں اتنی کوتاہی, اللہ تعالیٰ تو یہ بھی قبول نہیں کرے گا, وہ بھی قبول نہیں کرے گا. لوگ میرے پاس آتے ہیں, پہلی بات یہ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں, میں بہت گناہ گار ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. یار تمہیں کس نے کہہ دیا تم گناہ گار ہو؟ تمہیں کس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج رہے ہیں ایسے گاؤں میں جہاں پر لوگ بتوں کی پرورش سینکڑوں سال سے کر رہے ہیں. ان کو جا کر کیا کرنا؟ ان کو ڈرانا, ان کو ڈانٹنا. یسرا ولا تعسرا, تم دونوں جاؤ, لوگوں کے لیے کام آسان کرنا, ان کے لیے مشکل مت ڈالنا. یہ کہا گیا انہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنوں پر اتنی مشکل ڈالی, دوسروں کو کیا رہ گیا؟ دوسرے تو ویسے ہی جہنمی ہم سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کچھ زیادہ نہیں مانگا. عامل الصالحات کے الفاظ آپ نے عربی میں پڑھے ہوں گے, اس کے ترجمے میں جو چیز مسنگ ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. صالحات کا لفظ عربی میں اس کو کہتے ہیں جمع قلہ, یعنی بہت تھوڑے چھوٹے اچھے کام. بہت زیادہ اچھے کام ہو تو صالحہ کہا جاتا ہے, بہت کم ہو یعنی ایک ہاتھ میں دو ہاتھ سے کم میں آپ گن سکیں, اس کو صالحات کہتے ہیں. یعنی جن لوگوں نے کچھ تھوڑے بہت اچھے کام کیے. خدا نے کوئی سینکڑوں اعمال کی لسٹ نہیں بنائی. آپ کو ایک دو کام بہت برے ہیں, وہ آپ سے یحرم علیہم الخبائث, جو چیزیں خبیث ہیں, گندی ہیں, فلتی ہیں, ان سے دور رہنے کو کہا ہے. یہ ام الخبائث ہے. ہاں, اور یہ باقی کچھ اچھے کام آپ کو کرنے کو کہیں. یہ فنڈامنٹلز ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنے آپ کو اوور ویلم کر لیتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا ان سے ان کی یہاں تک کہ اچھے کام بھی قبول نہیں کرے گا. سو ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے ہم لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کو ایکسپیکٹیشن میں ڈال کے اوور ویلم اور اسٹریسڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, ہم رب کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہاں تک کہ میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں, لوگ آپ کی غلطی دیکھ کر آپ سے کہتے ہیں خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ فتویٰ تو وہ لگا ہی نہیں سکتے. اور لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ برے انسان ہو, آپ جھوٹے ہو, آپ نے غلطی کی ہے, آپ نے چیٹنگ کی ہے, یا آپ نے اپنے پیرنٹس کی جو آپ کی ایکسپیکٹیشنس تھی اس کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے, تم نے کہ ہماری امیدوں پر پانی پھیرا, یہ کیا وہ کیا. لوگ آپ سے امید ہٹا لیتے ہیں. جب لوگ آپ سے امید ہٹا لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ شاید خدا نے بھی مجھ سے امید ہٹا لی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. لوگوں کے امپریشن کو آپ خدا کے امپریشن سے کنفیوز نہ کریں. بالکل ٹھیک. دوسرا سر سوال, اکثر یہ لوگ جو ہم
اس مینٹیلٹی کے ساتھ, بیکاز مینٹلی کنڈیشن ایسے کیا گیا ہے کہ رب کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. حالانکہ رب نے ہم نے رب کو ویسے بھی خدا نے انسان کو اذن دیا, اختیار دیا ہے بہت ساری چیزوں میں, اور یہ بھی کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح کی. اور اگر یہ جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہی نہ ہو تو پھر جنت اور دوزخ کی جو بات کی گئی ہے اس کی تک نہیں بنتی ہے. سو اس میں جب تقدیر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال سے یہ لوح محفوظ کے بیچ میں کہتے ہیں نا جو چیز لکھی گئی ہیں, تھوڑا سا اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا لوگوں میری آسانی کے لیے. دیکھیے اس کو کوئی ہائی لیول فلسافیکل بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا جو اس کے بہت سارے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اس نے جو باتیں فلسفے میں پلیٹو, ایرسٹاٹل, اس کے بعد یہاں پر بعد میں آ کر سائنٹزم کے تھرو اور سائنٹیفک تھیوری کے تھرو, نیو ایتھیزم کے تھرو بھی ڈٹرمنزم ہے کہ آپ کی جینیٹکس نے آپ کو پروگرام کیا ہوا ہے. اب تو یہ ماڈرن سائنٹیفک لینگویج میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے. ہمارے پرانے زمانے میں کیا کہتے ہیں, خدا کی طرف سے جی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری غلطی تھوڑی ہے. اب سائنٹیفک لینگویج میں کیا کہتے ہیں, دس از جسٹ مائی جینیٹک کوڈ, واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو, What can we do? What can we do? This is just neurons firing inside my head. اس کا جو قرآن نے جواب دیا ہے وہ بہت عمدہ, بہت خوبصورت انداز میں دیا ہے. اس کا ایک لمبا جواب ہے, اس کا تعلق آدم علیہ السلام کی کہانی سے ہے. اس کا ایک چھوٹا جواب ہے, میں ابھی فی الحال آپ کو چھوٹا جواب دے دیتا ہوں. چھوٹا جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن میں دو طرح کی ایکسپیرینسز ہیں انسان کے. ایک ایکسپیرینس وہ ہے جس میں اس کا کوئی اقتدار نہیں ہے. آپ کسی شہر میں وہاں زلزلہ آ گیا, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ کوئی مرض آ گیا آپ کو, جن کو ہم انکنٹرولبل فیکٹرز, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. آپ پرفیکٹلی ٹھیک گاڑی چلا رہے تھے, کسی نے آپ کو آ کے مار دی, آپ نے کوئی ٹریفک لا بریک نہیں کی ہے, رائٹ. تو یہ ہیں آپ کے کنٹرول سے باہر. ان میں تو خدا کے اقتدار کے بغیر کوئی پتا واقعی نہیں ہلتا, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے, اگر وہ بظاہر برا ہے یا بظاہر اچھا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, وہ مجھے میرے ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی طرف ہے. دوسری طرف اگر آپ یہ کریں, میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. اور اس سے پہلے میں یہاں پہ بات, میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ بات پوری کریں, لیکن جو لوگ ہمیں TV 1 پہ جی دیکھ رہے ہیں, اب آپ اس سے زیادہ نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ آپ کا جو وقت تھا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو آپ کا تجسس ہے, کیوریاسٹی جو ہے وہ انشاءاللہ, لیکن ایسا کبھی چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو. جب ہم نے آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کا تہیہ کیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اگلے شو میں, جو آپ اگلے ہفتے اسی وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں TV 1 پر, اس پہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, اور نعمان علی خان کا جو پارٹ 2 ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے گا. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ٹیون ان ٹو ریڈیو آزاد اینڈ TV 1.